इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के हवाले से इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा: पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई, जिसके माहौल पर हमने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो हर बात सुनने वाली और हर चीज़ देखने वाली ज़ात है। सूरह बनी इसराइल आयत 1। इस आयत में अल्लाह ताला ने जिस वाक़े और सफ़र का तज़किरा फरमाया है इसे इसरा कहा जाता है, जबकि बैतुल मुक़द्दस से आसमानों तक और आसमानों से ऊपर अर्श मुअल्ला तक का सफ़र मेराज कहलाता है। इस्तिलाह शरीयत में मेराज से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक मुख्तसर हिस्से में रूह और जिस्म के साथ मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस से सातों आसमानों और जन्नत व दोज़ख के मुशाहिदात और सैर कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इससे कब्ल कोई बशर नहीं पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुछ मुशाहिदा किया जो अब तक दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी नहीं किया था। इन मुशाहिदात में सबसे अहम, आला और अरफा मुशाहिदा ये था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की दीदार से मुशर्रफ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखीं। वाक़या इसरा व महराज 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहला मरहला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़र में मस्जिदुल हराम से लेकर सातों आसमानों की सैर, दीदार इलाही और फिर मक्का मुकर्रमा वापसी तक क्या हालात पेश आए। दूसरा मरहला ये है कि इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे अजाइब कुदरत का मुशाहिदा किया कि जिनमें आपको अच्छे आमाल की जज़ा और बुरे आमाल की सज़ा मिसाली शक्ल में दिखाई गई। तीसरा मरहला ये है कि इस सफ़र इसरा व महराज के मकासद क्या थे। चौथा मरहला ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान फरमाया तो कुफ़ार मक्का और मुसलमानों का क्या रद्द अमल था और इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या किरदार था। माह रजब की 27वीं शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन उम्मे हानी के घर महवे इस्तराहत थे। मकान की छत शक हुई। इसमें से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वारिद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। कुछ सोते कुछ जागते नीम बेदारी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम में हतीम में खाना काबा से बिल्कुल मुत्तसिल जमजम के कुएं के करीब लिटा दिया गया। अब आप मुकम्मल तौर पर बेदार थे और तमाम हालात का मुशाहिदा फरमा रहे थे। आपके सीना मुबारक को हल्क के गढ़े से लेकर नाफ तक चाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक निकालकर उसे जमजम के पानी से भरे हुए एक सोने के तश्त में धोया गया। फिर एक और तश्त आया जिसमें ईमान व हिकमत और नूर नबूवत था, वो क़ल्ब में भर दिया गया और फिर क़ल्ब अतहर को उसके असली मकाम पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना दुरुस्त कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सफ़ेद जानवर लाया गया जो जिसामत में घोड़े से कुछ छोटा था, जिसका नाम बुर्राक था। बुर्राक बर्क़ से है। बर्क़ के असली मानी बिजली के हैं और बुर्राक के मानी बिजली की तरह तेज़ दौड़ने वाले के हैं। चूँकि इस जानवर की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तक कि इसका एक कदम वहाँ जाकर पड़ता था जहाँ तक इंसान की निगाह पहुँच सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी ज़मीन पर हुआ जहाँ खजूर के दरख्त बहुत कसरत से थे। इस ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज़े नफ़ल पढ़ी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मदीना की ज़मीन है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। आपकी अगली मंजिल तूरे सीना थी। यहाँ भी आपने शजरे तूर के पास 2 रकात नमाज़े नफ़ल पढ़ी। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। आपकी तीसरी मंजिल बैतुल लहम थी। यहाँ भी आपने 2 रकात नमाज़े नफ़ल पढ़ी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मक़दस तशरीफ़ ले गए और वहाँ आपने अंबिया की इमामत फरमाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया के लक़ब से मशहूर हुए।
جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاق استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، یہ نسل آدم ہے، سیدھے جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اس سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن الصالح اور نبی الصالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے۔ وہ وسیع و ہموار ہے۔ اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح۔ فرشتے جگنوؤں کی مانند ان پتوں پر تھے۔ وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو۔ اسی مقام پر جنت الماغہ ہے، جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے ایک مقام پر رک گئے اور عرض کیا، اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر نے ابن عباس سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے یہ الفاظ القاء ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ 1، معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ 2، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حق شانہ سے عطا ہوئیں۔ 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرط کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا، 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہ ہو سکے گی۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دی گئیں، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا، اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، عمل کرے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات، حقائق، شرف ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے دوبارہ مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر تشریف لے آئے۔ معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور امت مسلمہ پر کن حقائق کو منکشف کرنا چاہتے تھے، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے۔ واقعہ معراج کا سب سے اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکلیف برداشت کی تھی، اس میں مزید ثابت قدمی اور ہمت اور برداشت کی تلقین تھی۔ اس لیے کہ واقعہ معراج جن حالات میں پیش آیا، وہ حالات کم و بیش اس طرح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10-11 سال سے مکہ کی سنگلاخ زمین پر بت پرستی اور جہالت کے انتہائی متعصب ماحول میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس تبلیغ کے جواب میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں بھی بیشتر بڑے بڑے سردار نہیں بلکہ عام طبقے کے لوگ تھے۔ ان 10 سالوں میں آپ اپنے رب ذوالجلال کے جس پیغام کو پہنچا رہے تھے، اسی کی پاداش میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑیں۔ باطل نے اپنے ترکش کا ہر تیر استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تیر کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، یہاں تک کہ سن 10 نبوی میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں بھی آپ نے اسی حق کے پیغام کو پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف قبول حق سے انکار کیا بلکہ آپ کے قدموں کو لہو لہان کر دیا۔ یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ جس خدائے بزرگ و برتر کے دین کے لیے آپ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے دربار میں بلائے، آپ کو دیدار الہی سے مشرف کر دے، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ تبلیغ دین کو مزید قوت عطا ہو اور آپ کے جذبہ شوق کو مزید مہمیز کیا جائے۔
اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کا کام حضرت جبرائیل امین کی وساطت سے وحی الہی کی روشنی میں جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جو مزہ اور لطف براہ راست ہم کلام ہونے اور دیدار کرنے میں ہیں، وہ قاصد کے توسط سے کہا۔ واقعہ معراج کا دوسرا اہم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو اچھے اعمال اور برے اعمال کو مثالی شکل میں دکھانا مقصود تھا۔ اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کی جزا اور سزا، ثواب اور عذاب کا ایک نمونہ اور جھلک دکھانا مقصود تھا، تاکہ اچھے اور برے، حق اور باطل کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ واقعہ معراج کا تیسرا اور اہم مقصد انسانیت کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کے اظہار کا ایک طریقہ تحفے کی شکل میں دینا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا سب سے بہتر اور جامع طریقہ نماز ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا کیا گیا۔ شب معراج کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمنین کی معراج ہے۔ معراج اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بلندی اور عروج کی طرف بڑھا جا سکے۔ نماز کے ذریعے انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ درجات پر اور بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔